बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुना है कि IMF की फरमाइश पर जिस तरह अवाम पर बिजली बम गिराए जा रहे हैं, उसके तसलसल को जारी रखने के लिए, यानी अवाम का लहू चूसने और उनकी हड्डियों से गूदा तक निकाल खाने के लिए इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जा रहा है। और ये भी हैरान कुन बात है कि इसहाक डार के नाम पर सबको जितनी भी यानी पार्लिमानी जमातें हैं, क्योंकि अपोजिशन तो पार्लियामेंट में है नहीं, तो बहरहाल सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं और सब में इत्तफाक राय पाया जाता है। नाज़रीन, इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा ये है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा परवेज़ क्या नाम है इसका, राजा रियाज का कहना है कि जी मेरी मर्जी के बगैर जो निगरान वज़ीर आज़म नहीं आ सकता, और जबकि खुद राजा रियाज साहब घर से असेंबली और असेंबली से घर किसी और की मर्जी से जाते हैं। तो बहरहाल जहां IMF इस मुल्क पर निगरान वज़ीर आज़म अपना मुसल्लत कर रही है और जिस तरह टैक्सेस अपनी मर्जी से मुसल्लत कर रही है, यहाँ मेरी एक छोटी सी, एक चुन्नी सी, एक मासूम सी ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश से यकीन माने हमारी बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि IMF मेहरबानी करके आइंदा जो आम इंतखाबात हैं उनका रिज़ल्ट पहले से जारी कर दे, ताकि इस गरीब मुल्क के कम से कम 42.5 अरब रुपए के अखराजात बच जाएंगे। नाजरीन, जाहिर है कि इसहाक डार आए थे वज़ीर आज़म बनने और उनकी वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज होने की ख्वाहिश पूरी करना यानी एक समधी का इखलाकी फ़र्ज भी बनता है। तो यकीनन नवाज शरीफ का इखलाकी फ़र्ज बनता था कि वो इसहाक डार को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज देखें, चाहे वो निगरान वज़ारत उज़्मा ही क्यों ना हो। तो ये जो इस वक्त चीज़ें की जा रही हैं, ये रिश्ते निभाए जा रहे हैं, और ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बंदर बांट हो रही है वज़ारतों की। बंदर बांट, हर किसी को हिस्सा चाहिए, यानी इस वक्त सबको हिस्सा चाहिए। यानी इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ पर मुत्तफिक है कि जी इसहाक डार होना चाहिए, क्योंकि इसहाक डार जो है वो आपको पता है कि आजकल जो मामला चल रहे हैं, और इससे पहले वाले विलाग में भी जो मैंने 5 नाम आपको बताए थे वज़ारत उज़्मा के लिए, उसमें इसहाक डार का नाम भी शामिल था। तो बहरहाल जी, मुबारक हो कौम को कि IMF का नुमाइंदा इस मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म होगा, और जहां तक मेरी इतलात है कि वज़ारत ख़जाना का कलमदान भी इन्हीं के पास होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो होगा सो होगा, और जो होगा एक ज़माने में जब नई हुकूमत बनाई थी शहबाज शरीफ ने, तब कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर भी महंगाई ख़त्म करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े तो नहीं बेचे, अलबत्ता इस मुल्क के अवाम के कपड़े बेच लिए हैं, और उनको पता नहीं कहां तक पहुंचाएगा। खुदकशियों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं, महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा है। आइंदा जो बिल आएंगे बिजली के, वो अवाम पर मौत बनकर गिरेंगे। तो आप इस मुल्क को कहां, किस नहज पर लेकर जा रहे हैं? ठीक है, हम मजबूर हैं, बेबस हैं, या इस वक्त डिफॉल्ट के दहाने पर थे, तो क्या आप लोगों के अकाउंट्स में जितने बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं, क्या उनमें से आप लोग 1-1, 2-2 बिलियन डॉलर नहीं ला सकते थे? बहरहाल जिनको खाने की आदत है वो छोड़ेंगे कहाँ। तो बहरहाल नाज़रीन, आज इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट में यानी 10 बजे तलबी है, और तलबी से पहले बेंच की जो तश्कील है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा मसला बनी रही। जाहिर है कि बेंच भी ऐसा होना चाहिए जो इमरान खान का पसंदीदा हो, या जिस पर इमरान खान को कोई एतराज ना हो। पहले जो बेंच बना था, ये जिसने समाप्त की थी, वो था जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की सरबराही में, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी शामिल थे। तहम बाद में फिर जब इन्होंने अपना इमरान खान की तलबी का हुक्म जारी किया, तो उसके बाद फौरन जो है वो बेंच को तब्दील करने की कोशिश की गई। यानी पहले जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में ही जो है वो बेंच होगा, और उसमें
میڈم مسرت ہلالی صاحبہ کو نکال کر جسٹس محمد علی مظہر کو شامل کیا گیا، لیکن پھر اچانک سے جسٹس محمد علی مظہر آؤٹ ہو گئے اور آج گزشتہ روز اتوار کے دن ایک نئی کاز لسٹ جاری ہوئی، اور اس کاز لسٹ میں پھر وہی بینچ یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی شامل ہیں۔ یعنی یہ جو بھی فیصلہ آئے گا میرے حساب سے 2-1 سے آئے گا۔ تو عمران خان اس وقت، جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان کو کل نہیں پرسوں یعنی 25 جولائی کو ایف آئی اے میں سائفر کے کیس کی تحقیقات کے حوالے سے ایف آئی اے کے روبرو بھی پیش ہونا ہے۔ اب اس میں عمران خان نے جو شوشہ چھوڑا ہوا ہے، جو اس کے دل میں ڈر ہے، ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کو ڈر ہے کہ حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور حکومت ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا ملبہ اپنے گلے میں نہیں لینا چاہتی۔ حکومت چاہتی ہے کہ یہ ملبہ بھی اسٹیبلشمنٹ اٹھائے، اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ مطلب ملبہ ہم کیوں اٹھائیں؟ تو یہ ملبہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو آپ اپنے طریقے سے دیکھیں۔ تو سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ملبہ آپ کا پیدا کردہ ہے، یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو ختم بھی آپ نے کرنا ہے، ہم کیوں کریں؟ تو بہرحال عمران خان کے حوالے سے حکومت بھی بہت زیادہ محتاط ہے اور بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، اور وہ عمران کو گرفتار کرنا بھی چاہ رہی ہے لیکن نہیں بھی کرنا چاہ رہی، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری یا عمران خان کے حوالے سے حکومت کو جو مقاصد حاصل کرنے تھے، یعنی جو سیاسی ٹارگیٹس اچیو کرنے تھے، حکومت وہ تمام سیاسی ٹارگیٹس اچیو کر چکی۔ یعنی اس وقت جس طرح سے پہلے والے ویلاگ میں نے کہا کہ پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مطلب بہت مشکل صورتحال میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو اس کے لیے استحکام پارٹی بنا دی گئی ہے، اور دوسری طرف جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اور سینٹرل پنجاب میں پی ایم ایل این ہے، اور پھر وہاں سے اور یہاں سے یعنی جو استحکام پارٹی ہے وہ کچھ سیٹیں کترے گی، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے لیے خیبر پختونخوا تو اب خیر نوگو ایریا بن چکا ہے، اب وہاں ان کو امیدوار بھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ تو عمران خان تو ہر طرف سے پھنس چکے ہیں، اور اسی طرح یہ حکومت بھی پھنس چکی ہے۔ تو اب حکومت، جس طرح میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے معاملات طے پائے ہیں، اس کے مطابق عمران خان کی گرفتاری عدالت کے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے، لیکن عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے یہ بڑا ایک حیران کن معاملہ ہے کہ مطلب میں تو یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ گڈ ٹو سی یو جیسا جسٹس سسٹم میرے خیال میں یکساں بنیادوں پر نافذ کیا جانا چاہیے، یعنی سینٹرل جیلوں اور نیب کے ملزمان اور اس طرح کے جو بھی ہوں ان کو مرسیڈیز پر بٹھا کر سپریم کورٹ لایا جائے، اور چیف جسٹس اسی طرح ان کو گڈ ٹو سی یو کہیں اور جاتے ہوئے بیسٹ آف لک بھی کہیں۔ اور میرے خیال میں اس سے جو اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب عدلیہ کا کردار اتنا فرینڈلی ہو جائے گا تو پھر ملزمان کو بھی کرائم کرنے میں یا تو شرم آئے گی یا تو خوشی ہوگی، ان کو پتہ ہے کہ آگے گڈ ٹو سی یو کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال عمران کی گرفتاری، عمران خان کی اگر ہم بات کریں تو مطلب جس طرح میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ آج عمران خان صبح 10:30 بجے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، اور وہ پیش ہوں گے کوئٹہ کے وکیل عبدالرزاق کے قتل کیس میں، اور عبدالرزاق وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کیا، مقدمہ دائر کر رکھا تھا مقامی عدالت میں۔ عمران خان کو کوئٹہ کی ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا، اور وہ اپیل لے کر سپریم کورٹ آئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں وہ اپنی مرضی سے فیصلہ لینا چاہتے تھے، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جی اکیوز پرسن کو یہاں پیش کیا جائے، اکیوز پرسن کے یہاں آئے بغیر ہم ضمانت نہیں دے سکتے۔ تو بالکل اسی طرح عمران خان کو توشہ خانہ کیس کا بھی سامنا ہے، اور وہاں بھی جو جج ہیں ہمایوں دلاور، وہ کہتے ہیں کہ اب اکیوز پرسن یہاں پہنچیں گے، اب اکیوز پرسن کورٹ میں آئیں گے، اور اگر کورٹ میں نہیں آتے تو پھر جو ہے نا
آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں اور جو پھر عدالت کو کرنا ہوگا وہ عدالت کرے گی. تو بہرحال عمران خان کے جو وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے توشہ خانہ کیس کو بھرپور طریقے سے متنازع بنانے کی کوشش کی, کبھی فیس بک کے ذریعے, کبھی سوشل میڈیا کی کیمپین کے ذریعے, کبھی کسی طریقے سے, لیکن ان کو ہر طرف سے ناکامی ہوئی. تو بہرحال ناظرین, عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کو پرسوں 25 جولائی کو جو FIA میں طلب کیا جا رہا ہے اس موقع پر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. اب اس موقع پر عمران خان نے جو غلیظ اور گھٹیا ترین حرکت کی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز جو انہوں نے ایک ویلاگ کیا تھا, اس ویلاگر نے ہم جیسے غریب ویلاگروں کے پیٹ پہ جو لات ماری ہے وہ تو اس سے اللہ پوچھے گا کہ مطلب کتنے سارے ویلاگرز اس سے جو ہے وہ افیکٹڈ ہوں گے, کیونکہ یہ تو لیڈر تھے اور ان کے نام سے کئی صحافیوں, کئی ویلاگرز کے گھر چلتے تھے. تو بہرحال عمران خان کا کہنا ہے کہ جی آپ شہادتیں دینے کے لیے انہوں نے اس پہ جو ویڈیو اپنا جو ویلاگ تھا اس کے ایک حصے میں اپنے کارکنوں کو شہادتیں دینے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ جی شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے. اور انہوں نے یعنی عمران خان نے مزید کیا کہا ہے ذرا ملاحظہ فرما لیں. ساری دنیا کی تاریخ میں آزادی کے لیے اپنی لوگوں نے جدوجہد کی, اپنی جانیں قربان کی, کیونکہ اللہ جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور انصاف کے لیے, اس کو اگر وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے. اللہ بہت بڑا رتبہ ہے. میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے, آپ کی حقیقی آزادی میں. ناظرین, عمران خان کے اپنے بچے لندن میں محفوظ ہیں, 2 بیٹے 1 بیٹی محفوظ ہیں, اور ان کو کیا کہ دوسروں کے بچے مریں یا جئیں, اس کو کیا کہ ہزاروں یعنی 10,000 تو وہ کہتے ہیں, لیکن جتنے بھی ہیں 2,000 ہیں 3,000 ہیں. اگر 3,000 جو لوگ بھی 9 مئی کے معاملات میں جیلوں میں ہیں تو یہ 9,000 لوگ یا 9,000 لڑکے یا بچے نہیں ہیں, یہ 9,000 خاندان ہیں جو اس وقت بھگت رہے ہیں. یہ جو خواتین بھگت رہی ہیں جن کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے, بالکل اسی طرح جس طرح بشرا بی بی کے لیے مطلب کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. تو کیونکہ بشرا بی بی کیونکہ اس نے کسی لحاظ سے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سطح پر یہ پیغام پہنچایا تھا کہ میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں, میری جان چھوڑیں, تو وہاں سے سیدھا جواب آیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان اور آپ دونوں مین اکیوزڈ ہیں کرپشن کیسز میں, مین اکیوزڈ ہیں توشہ خانہ کیس میں, مین اکیوزڈ ہیں جو ہے وہ القادر یونیورسٹی میں, اور دیگر جو کرپشن کے کیسز ہیں, پنجاب میں جو زمینوں کے الاٹمنٹ کے کیسز ہیں, وہاں جو جعلی بھرتیوں کے کیسز ہیں, ایک پوری قطار ہے. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. ہمارے پاس وعدہ معاف گواہ بہت ہیں, فرا گوگی جیسے بہت ہیں. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ ہزاروں خاندان عمران خان کی غلطی کی سزا جھیل رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کے لیے بہت سارے کیسز ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کو پیش ہونا ہے, ان کو توشہ خانہ کیس میں بھی پیش ہونا ہے, ان کو 109 کے ایک مقدمہ ہے اس میں بھی پیش ہونا ہے. یعنی 2 سے 3 دن عمران خان کے اسی طرح عدالتوں میں گزریں گے, اور اگر عدالتیں وہ جو کیس کی تاریخ ہے وہ تھوڑی سی جلدی کی دیتی ہیں تو پھر عمران خان کا زمان پارک واپس جانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال ناظرین, جاتے جاتے جو ہے وہ اسحاق ڈار کو بہت بہت مبارک, اور یقیناً مشکل وقت میں رشتے ہی کام آتے ہیں, اور انہیں نواز شریف کے ساتھ جو رشتہ ہے ان کا وہ کام آیا, اور اس رشتے نے جو کچھ کیا اب وہ قوم کس حد تک جھیلے گی, اور کتنی مصیبتیں عوام پر ابھی اور آنی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ دوسری طرف نواز شریف کی جو ایفرٹس ہیں ان کی وجہ سے سعودی عرب نے $14 بلین کی جو انویسٹمنٹ کا عندیہ دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ایگریمنٹ بنایا جائے اور فوری طور پر ہم کام شروع کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ 14 ارب روپے پاکستان منتقل ہو جاتے ہیں تو شاید کچھ آسانی پیدا ہوتی ہو جائے. بصورت دیگر IMF
نہ صرف اس ملک کے عوام کے کپڑے بیچ لے گا، ان کا خون چوس لے گا، بلکہ ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال لے گا، اور پھر کیا کہہ سکتا ہوں میں۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔